बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुराकबा का तरीका। शुरू में जब सालिक मुराकबा करता है, जब बंदा मुराकबे की शुरुआत करता है, तो शुरू में वो अल्लाह का तसव्वुर करे या पीर का। सबसे पहले वो शुरुआत मुराकबे की कहाँ से करे, यानी वो डायरेक्ट अल्लाह, इसमें अल्लाह का तसव्वुर अपने दिल में करे या पीर का तसव्वुर करे। तो उसका जवाब ये है कि सबसे पहले सालिक जब मुराकबा शुरू करे तो सबसे पहले वो अपने पीर की ही शक्ल का मुराकबा करे। इसको कहते हैं मुराकबा बा शेख। ये भी मुराकबा ही है। इसको क्या कहते हैं? मुराकबा बा शेख, यानी शेख की ही शक्ल का मुराकबा उसको करना है, यहीं से शुरुआत करना है। अब ये बात समझ में आ गई कि जब मुराकबे की आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह के इस्म का तसव्वुर करना है, ज़ात का तसव्वुर करना है, या अपने पीर की शक्ल का या अपने पीर की ज़ात का। तो इसमें इसका जवाब ये है कि सबसे पहले जब मुराकबा आप शुरू करेंगे तो शुरू में आपको अपने पीर का ही मुराकबा करना है। अब मुराकबा का तरीका क्या है, ये तो आप समझ लिए कि मुराकबे में देखना क्या है ना। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मुराकबे में क्या देखें, क्या सोचें, क्या करें, ये है क्या चीज़। तो अब मुराकबा के एक लफ्ज़ी, इससे पहले वीडियो में हमने बता दिया कि मुराकबे के लफ्ज़ी मानी क्या है। दुनिया को तर्क करके अपने यार के जाने बढ़ जाना, यानी अब जब गोया कि आप मुराकबे में बैठे तो दुनिया के ख्यालात को छोड़ करके अपने पीर के ही ख्याल में गर्क हो जाना, अपने दिल के अंदर देखना पीर को। यही है मुराकबा बा शेख। अब मुराकबा का तरीका ये है कि तन्हाई में बैठ करके शक्ल पीर को, पीर के शक्ल को इस तरह दिल में बिठाएं जिस तरह आपके दिल में वसवसा और कोई खतरा आता है ना। भाई किसी के लिए शक शुबहा या कोई डर या खौफ आपके दिल में कैसे बैठा रहता है, हर वक्त आप उसी से खौफजदा रहते हो। तो पीर की शक्ल इस तरह अपने दिल में बैठाएं जिस तरह के वसवसे आते हैं, आपके दिल में बैठे होते हैं, और कोई किसी भी तरह का खतरा डर आपके दिल में बैठा रहता है। तो पीर की शक्ल को, उसके वजूद को अपने दिल में ठीक इसी तरीके से बैठाएं जिस तरीके से खतरात आपके दिल में बैठते हैं। अब आपके इस दिल में, यानी पीर के सिवा ना कोई आए और ना कोई जाए, वही ही नजर आए। पीर ही पीर आपके कल्ब के अंदर नजर आए। जैसे कि किसी चीज गम में डूबे हुए हो तो आपके दिल में हर वक्त वो गम गालिब रहता है ना, तो उसी तरह ठीक अब आपके कल्ब में हर वक्त पीर गालिब रहे। पीर के सिवा दिल में कोई गैर ना आए और ना कोई गैर जाए। अब मुराकबे में एक सालिक, एक मुराकिब होने वाले की कैफियत कैसी होनी चाहिए, यानी वो किस तरीके से अपनी फिक्र को उस तरफ तवज्जो को डाले। वो आप उसकी मिसाल एक शिकारी बिल्ली से ले लीजिए। किससे? बिल्ली, आपने देखा बिल्ली, एक बिल्ली हो और एक चूहे को पकड़ने के लिए दौड़े और वो चूहा बिल में जाके घुस जाए, या बिल्ली को एहसास हो कि इस बिल के अंदर चूहा है। तो अगर कोई शख्स ना देखा हो तो कभी ऐसे हालात को देख ले, ढूंढे ऐसे कभी हालात मिल जाएं कि बिल्ली किसी शिकार को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए उस बिल के पास किस अंदाज में बैठी होती है, मैंने देखा हुआ है। यानी एकदम हूबहू हालत मुराकबा में एकदम साकित, सारे हवास को वो उसी चूहे के बिल, हालांकि बिल के अंदर चूहा बहुत दूर बैठा हुआ है, पता नहीं कितने मीटर लंबा बिल है वो। अब ये बिल के मुहाने पर ही, बिल के दरवाजे पे एकदम साकित, एकदम जो है सारी तवज्जो उस बिल्ली की उस चूहे के ऊपर होगी। अब ये बहुत दूर है, यहां तक कि इतनी वो तवज्जो उसकी उस तरफ हो जाती है, इतना मुतवज्जे उसके तरफ हो जाती है कि वो चूहा सांस लेता तो उसकी सांस का भी एहसास करती है। यानी कई मीटर सुराख के अंदर दूर बैठा हुआ है वो, और ये बिल पे बैठी हुई है, लेकिन अपनी कमाल दर्जे की तवज्जो से सारी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज कर देती है वो। हालांकि चूहा इसके मौजूद होने से बेखबर होता है, वो एहसास ही नहीं कर पाता कि मेरा शिकारी दरवाजे बैठा हुआ है।
اور پوری توجہ کے ساتھ، یعنی اگر وہ چوہا سانس بھی لیتا ہے، ایک حرکت ٹک سے بھی اگر ادھر کیا اس نے تو فوراً یہ الرٹ ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اسی تاڑ میں بیٹھی ہوتی ہے، اور جیسے چوہا باہر نکلا، بلکہ میں تو کئی مرتبہ دیکھا ہوں کہ وہ باہر نکل بھی نہیں پاتا ہے، وہ بل کے اندر بھی، یعنی تھوڑا ہی حصہ کیا نام ہے بلی کا پنجہ جانے بھر کا ہو مگر وہ پکڑ کھینچ لیتی ہے۔ یعنی اب کتنی توجہ اس نے اس چوہے کی طرف کری، اپنے شکار کی طرف کری، یعنی وہ چوہے کی آواز بھی نہیں آئی لیکن اس کے سانس کے احساس تک کو بھی اس نے اپنے ہینگ کر لیا۔ تو توجہ اس کامل درجے کی ہو، اتنی مضبوط توجہ آپ کریں کہ شیخ کی توجہ، شیخ کی شکل آپ کے قلب میں اس طریقے سے بیٹھ جائے کہ جیسے آپ اپنے دماغ کو اس طریقے سے متوجہ کر دیں اس طرف، جیسے ایک بلی اپنے شکار کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیفیات آپ کے اندر آتی ہیں۔ یعنی اب جب شکار نکلا بلی کے بل سے تو اس شکار کا بچنا ناممکن ہے نا، وہ آنکھ بند کر کے بھی بیٹھی رہے گی تو بھی پکڑ لے گی، کیونکہ ساری توجہ اس نے اس کے طرف کیا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی آسان مثال میں نے آپ کو دیا کہ مراقبہ کرنے والے کو اگر کوئی مستعد نہیں ملتا ہے تو وہ بلی اگر کوئی شکار پکڑنے کے تاڑ میں بیٹھی تو اس سے سیکھ لے، وہ اس کی سب سے بڑی استاد بلی بن جائے گی۔ آپ سیکھیں اس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کل کائنات آپ کے سیکھنے کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، عقل تو آپ کے پاس ہو سیکھنے کی۔ تو بلی جو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اپنے شکار کے، وہی صحیح ایک سالک جو ہے اپنے قلب کی نگرانی کرتا ہے جیسے ایک بلی اپنے شکار کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے۔ کچھ بھی ادھر ادھر کی دنیا کے ہر حالات سے بے خبر، ساری توجہ آپ کی اپنے پیر کی شکل پر جو آپ کے قلب میں بٹھائیں۔ یہ ہے مراقبہ با شیخ، یعنی سالک کا پہلا مراقبہ با شیخ کرے، یعنی سالک جب مراقبہ شروع کرے تو سب سے پہلا کام وہ کرے اس میں اللہ کے بجائے اب وہ کیا کرے، اپنے شیخ کی شکل کو دیکھے۔ اس کے بعد کا جو درجہ آتا ہے مراقبے کا وہ اللہ کو تصور کرنے کا آتا ہے۔ باشیخ کرے جس کا حاصل یہ ہوگا، جس سے فائدہ ہی اس کو یہ ہوگا، جب باشیخ مراقبہ کرے گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مرید راہ طریقت میں سالک اپنے پیر کا مراقبہ اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے اوپر لازم کر لے۔ مشائخین فرماتے ہیں کہ سالک اور مرید پر ضروری ہے کہ اپنے شیخ کا مراقبہ اپنے اوپر لازم کر لے، ضروری کر لے، ہر حال میں ان کا مراقبہ کرے وہ۔ اب وہ کس حیت میں دیکھیں، تصویر دیکھے یا کیا کرے، وہ آپ سمجھنے کی بات نقطے کی اس میں یہ ہے۔ تو جس حیت و جس صورت پر آپ نے اپنے پیر کو حیات کے حالت میں دیکھتے ہو، یعنی جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی، یہی سیم کیفیت خیال کرو۔ حیاتی حیت میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں، وقت سیم یہی حیت میں آپ دل کے اندر محسوس کریں اور دیکھیں۔ حیات کی حالت میں دیکھتا ہے، اسی حالت و صورت میں اس کا تصور پابندی سے کرے، یہ خیال کرے کہ ہمارے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ پوزیشن سالک کی، جب توجہ اس کی اتنی کامل ہو جائے گی تو سالک کو فتوحات غیبی اور نفحات ربانی پیر کے مقدس قلب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں، اس کے انعامات، فتوحات، عروج، تجلیات الہیہ پیر کے مقدس قلب سے مرید پر وارد ہوں گے۔ اب چونکہ شیخ کو آپ نے یہاں بٹھا لیا اپنے دل میں، تو اب جو کچھ بھی ان کے دل میں ہوگا وہ آپ کے دل کے ذریعے باہر آئے گا۔ وہ ساری تجلیہ، ساری نعمتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے شیخ کو حاصل ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مرید کو کم ہی مشکل میں، تھوڑی ہی محنت سے اس کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب جب یہ پوزیشن اس اتنی خوبی کے ساتھ مراقبہ کریں گے تو فتوحات غیبی، غیب کی کیا نام ہے چیزیں اس پر وارد ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پیر کے مقدس قلب سے پھر فیض کے جو چشمے پھوٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے آپ ہی نہیں آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیراب ہوں گی، اور وہ سارے فتوحات اور وہ ساری تجلیات مرید پر منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور کیونکہ فیض قلب سے قلب تک پہنچتا ہے، فیض قلب سے قلب تک پہنچتا ہے۔ اب اپنے قلب میں آپ نے اپنے پیر کو بٹھا رکھا ہے، شیخ کے تصور میں آپ نے اس کو بٹھا رکھا ہے، تو آپ کے قلب میں آپ کا شیخ، یعنی آپ کے قلب کے اندر شیخ اور شیخ کے اندر ان کا قلب۔ اب فیض قلب سے قلب میں منتقل بہت آسانی سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مرید اور سالک، مرید سالک جو ہے
راہ طریقت میں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے مرید سالک جو ہے راہ طریقت میں سیدھے طور پر یعنی ڈائریکٹلی بغیر واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، الا ماشاء اللہ، اللہ اگر چاہے تو پتھر پہ گھاس اگا دے، لیکن دستور اصول جو یہی رہا ہے کہ بڑی آسانی سے وہ ڈائریکٹلی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ اب بعض لوگ اس میں اس طریقے سے فتوے لگائیں گے جو طریقت کو جانتے بھی نہیں ہے نا، کہ اللہ کے بجائے پیر کا تصور، پیر کا مراقبہ کیوں کروایا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے اگر کسی کے دماغ میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو سب سے پہلے کسی پیر کامل کی صحبت میں آپ بیٹھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک پڑھا لکھا شخص حقیقت الاشیاء، ہر شے کی حقیقت سے وہ کب واقف ہوگا، ہے نا؟ حقیقت الاشیاء، اشیاء کی حقیقت، ہر شے کی ایک حقیقت۔ یہ پین ہے، یہ پین خود پین نہیں ہے، یہ پہلے کچھ اور تھا، یہ پلاسٹک کا پاؤڈر تھا، دانا تھا، ہے نا؟ اس پین کی پین ہونے سے پہلے کیا حقیقت تھی؟ ایک پاؤڈر کی شکل میں صفوف تھا، مگر کسی بنانے والے نے اس کو ایک شکل دیا۔ تو ہر شے کی اپنی ایک منفی حقیقت ہے، چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ تو جو اشیاء کی حقیقت سے واقف اگر کوئی شخص ادنا درجے کا بھی ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی کہ در حقیقت پیر کا مراقبہ نہیں ہے، یہ مراقبہ اللہ ہی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جو کہ پیر خود سے وجود میں نہیں ہے، پیر کو موجود کرنے والی ذات اللہ کی ہے، موجود حقیقی اللہ ہی ہے۔ یہ راستے ہیں، یہ ان راستوں سے گزار کر آپ کو اللہ تک پہنچانا ہے۔ ایسے ہی جیسے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک شاگرد ایک فنکار کے پاس آیا شمشیر زنی سیکھنے کے لیے، یعنی تلوار چلانا اس کو سیکھنا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو سب سے پہلے جو اس کا استاد ہوگا وہ کیا اسٹیل کی تلوار دے گا کہ لو اس سے مشق کرو، ہم داؤں پہ سکھاتے تم کو، میں تمہارے پر اٹیک کرتا ہوں، تم ہمارے پر اٹیک کرو؟ یہ تو کوئی پاگل ہی استاد ہوگا، اس کو استاد نے اس کو مجنون کہہ سکتے، پاگل کہہ سکتے ہیں کہ ابھی شاگرد کو تلوار پکڑنا ہی نہیں آ رہی ہے اور ڈائریکٹلی اس نے لوہے کی اسٹیل کی تلوار دے دیا۔ وہ استاد جو اپنے شاگرد کو صحیح معنوں میں اگر کچھ سکھانا چاہے گا تو سب سے پہلے اسٹیل کی تلوار کے بجائے، اصلی تلوار کے بجائے اس تلوار جیسی کوئی شے یعنی لکڑی کی تلوار بنا کے دے گا، ورنہ خود ہی وہ اس کا استاد ہی کٹے گا، جو کہ مارے گا وہ تو کہیں نہ کہیں تو لگنا ہی اس کو ہے، اور خود اگر وہ اپنے اوپر کیا تو خود ہلاک ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جو قابل استاد ہوگا وہ سب سے پہلے اپنے شاگرد کو لکڑی کی تلوار دے گا، لکڑی کی تلوار سے مشق کروائے گا، لکڑی کی تلوار سے حملہ کرنا اور بچاؤ کرنے کے داؤں پہ سمجھائے گا۔ جب وہ بچنے اور اٹیک کرنے یعنی دفاع اور حملہ کرنے کی صلاحیت سے جب یہ واقف ہو جائے گا تو اب اس کو جا کر کے وہ اصلی تلوار دے گا، ورنہ یہ اپنی جان خود ہلاکت میں ڈال لے گا۔ اسی طریقے سے ٹھیک راہ طریقت کے اندر، سلوک کے اندر ایک کامل مرشد جو ہوتا ہے وہ اپنے مرید کو اللہ تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے قرب تک پہنچانے کے لیے اس طرح کی تدبیریں وہ لگاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ مقصد اس کو اپنی ذات کا کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے، اللہ کی ذات تک پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ حقیقت اشیاء پر ایک میں ویڈیو بناؤں گا، ہم کو یاد دلانا کہ ہر شے کی اصل کیا ہے۔ تصویر خود تصویر نہیں ہے، تصویر ایک مصور کی فکر کا نام ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس پر ایک ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت سارے لوگوں کو بہت آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ تصویر کا خود کوئی وجود نہیں ہے، تصویر سب سے پہلے ایک مصور کا فکر ہے۔ تو اب وہ تصویر کی توہین، یہ تصویر بہت خراب ہے، یہ بات کون بولے گا؟ جو نادان ہوگا، ورنہ عقل مند یہ بولے گا کہ تصویر بنانے والے نے ٹھیک نہیں بنائی ہے۔ تو تصویر اصلاً کچھ خراب یا خوبی والی نہیں ہوتی ہے، مصور ہوتا ہے۔ تو تصویر کی تعریف مصور کی تعریف ہے اور تصویر کی توہین مصور کی توہین ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس پر حقیقت، ہر اشیاء کی حقیقت پر انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک ویڈیو بناتا ہوں۔ اس کے علاوہ مشہور جو طریقے مراقبات کے ہیں وہ 4 مراقبات ہیں۔
ان 4 طریقوں پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل کے لیے ایک ویڈیو ہم بنائیں گے. اس کے پہلے اگر ہو سکا تو تفکر فی اللہ پر ایک کلپ میں بناتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم تیرے حبیب کی طفیل راہ سلوک میں ہم کو, ہمارے بچوں کو, جو ناظرین سن رہے ہیں ان سب کو تیرے در تک پہنچنے کے لیے راستے آسان فرما, اور جو بھی رکاوٹیں ہوں, ہر طرح کی پریشانیاں ہوں دفع فرما. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.